सामने आते शख्स को देखकर नवाब आलम के माथे पर शिकनो जाल बिखर गया। अस्सलामुअलैकुम नवाब आलम साहब, क्या लेने आए हो यहाँ? लेने तो मैं खैर बहुत पहले आया था, अब तो कुछ देने आया हूँ। अंदर तो आने दें, क्या यहीं खड़े खड़े सारी बातें कर लेनी हैं? आइए मैं खुद ही आपको ले चलता हूँ, कहीं मेरे आने की खुशी में बेहोश ही ना हो जाएं। वो उनके कंधे पे हाथ रख कर अंदर आया। नवाब आलम ने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया। अस्सलामु अलैकुम ताई जान। वो प्यार लेने को उनके आगे झुका, पर अम्मा ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। कमाल है भाई, आप लोग तो जवाब भी नहीं देते। वो खुद ही जाकर बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठ गया। वैसे नवाब साहब, घर आए मेहमान को चाय पानी पिलाने का कोई रवाज नहीं है आपके यहाँ? भाभी, अच्छी सी चाय बनाकर ले आए। बगैर चीनी के इतने दिनों से मिठाई खा खा कर तो वैसे ही शुगर हो गई है। भाभी बजाय किचन में जाने के हंकार भरकर वहीं अम्मा के साथ बैठ गई। और कैसी तबीयत है आपकी ताई जान? क्या लेने आई हो तुम यहाँ? आप लोगों ने आपस में कोई सलाह मशवरा किया हुआ है कि घर आए बंदे से सब ने बारी बारी एक ही सवाल पूछना है? खैर, मैं तो ताया जान के पास अफसोस करने आया हूँ। आना तो अम्मा भी चाहती थी, पर मैंने सोचा पहले मुझे जाकर सूरत हाल मालूम कर लेनी चाहिए। आखिर दुख दर्द में अपने ही अपनों के काम आते हैं। अम्मा और बाबा ने उलझ कर उसे देखा, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। सच में दिली दुख हुआ ताया जान, मैंने सुना है आपकी दुख्तर नेक अख्तर घर से भाग गई है। क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का? इससे बेहतर था वो पैदा होते ही मर चुकी होती। कम से कम इतनी कालिक तो मुंह पे ना लगती। बकवास बंद करो अपनी। छानबीन नहीं करवाई आपने? आखिर किसके साथ भागी है? मैं कहता हूँ अपनी बकवास यहीं बंद करो, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मगर वो बजाय दफ़ा होने के टांग पे टांग रख के तकिए के साथ टेक लगा के पहले से भी ज़्यादा आरामदेह पोजीशन में आ गया। आपने पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? ऐसे मामले में तो हमारी पुलिस भी बड़ी दिलचस्पी लेती है। कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही। बल्कि मैं तो कहता हूँ अखबार में इश्तिहार दे देते हैं कि चौधरी नवाब आलम की अकलौती दुख्तर नेक अख्तर किसी आवारा लड़के के साथ रात के अंधेरे में घर से भाग गई है। अगर किसी को सही सलामत मिल जाए तो बराए मेहरबानी नवाब साहब के घर पहुंचा दे, और नवाब आलम बेटी के साथ साथ दामाद को भी खुले दिल से वेलकम करेंगे। आखिर को बहुत ब्रेड माइंड है ना आप? कहिए कैसा लगा? अम्मा को भाभी ने फ़ौरन सहारा दिया। नवाब आलम उसकी बात सुनकर वहीं पड़ी चारपाई पर गिर गए। आखिर को कितना सह सकता है एक बाप, जिसकी जवान बेटी इतने दिनों से घर से गायब हो? कैसे कर सकता है वो लोगों के मुंह बंद? उनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं बेहोश होना। आपने फिर मैं अफसोस किसके पास करूँगा ताई जान? आप भी ज़रा संभालें अपने आप को। फिर क्या हुआ? अगर जवान बेटी कुछ दिनों से गायब है, आ जाएगी, इसमें फ़िक्र वाली कौन सी बात है? वो बड़ी कमीनी मुस्कुराहट के साथ नश्तर पे नश्तर चला रहा था। भाभी, चाय बहुत मज़ेदार बनाई आपने, ईमान से मज़ा आ गया। क्या आपको भी ननद ने कुछ नहीं बताया? मुझे तो पता चला था आप दोनों बड़ी अच्छी सहेलियाँ हैं। इतने में ही घर का बैरूनी गेट वाह हुआ। रास्ते में आते अब्दुल्ला की नज़र अचानक उठी। घर के सामने कार खड़ी थी। सुबह सुबह कौन आ गया? वो आगे बढ़ने ही लगा था कि कदम ज़मीन ने जकड़ ली है। गाड़ी का नंबर तो मुझे नहीं मालूम, मगर हाँ, वो ग्रे कलर की करोला है और उस शख्स के चेहरे पे मास्क होता है। हमने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। उसकी रगों में खून उबलने लगा। घर में वो शख्स मौजूद था जिसने उनकी इज्जत पे हाथ डाला था। उसके कदमों में बरकी सी दौड़ गई। सामने चारपाई पे बाबा बेसुध पड़े थे। फातिमा अम्मा के हाथ से हिला रही थी और दूसरी चारपाई पे शाहाना अंदाज में बैठे शख्स को
دیکھ کر ایسے لگا جیسے کسی نے کھولتا پانی اس کے سر پہ ڈال دیا ہو۔ پل بھر میں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ارے آؤ آؤ چودھری عبداللہ آؤ، تمہارا ہی انتظار تھا مجھے۔ اب تایا جان تو بالکل ہی ڈھہ گئے ہیں، باقی بچا افسوس تمہارے پاس ہی کر لیتا ہوں۔ کمینے ذلیل انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ عبداللہ بپھرے شیر کی طرح اس پہ جھپٹا۔ واہ، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے ویلکم کرنے کا، لگتا ہے ابھی تک وہ اکڑ اور تنزا گیا نہیں۔ بکواس بند، عدنان کہاں ہے؟ بکواس بند، عدن کہاں ہے؟ اس نے آتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اماں نے لرز کر اسے دیکھا۔ گھر سے باقی ہوئی لڑکی کے بھائیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ اس کا اشارہ عبداللہ کے ہاتھوں کی طرف تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے، صرف اتنا بتا میری بہن کہاں ہے؟ آخری اطلاعات کے مطابق تمہاری بہن اپنے کسی ہوتے سوتے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا ہے بکواس نہیں، صرف اتنا بتا کہاں ہے وہ؟ میں جانتا ہوں یہ گھٹیا حرکت تو نے کی ہے، تو ہی اس کا پیچھا کرتا تھا، سیدھے طریقے سے بتا ورنہ یہیں گاڑ دوں گا۔ عبداللہ کی گرفت اس کی گردن پہ مضبوط ہوگی، مگر سامنے والے کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ مجھے گاڑ کر اپنی بہن کا پتہ میرے فرشتوں سے پوچھو گے؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اماں کو تو سکتہ ہو گیا۔ دیکھ جہانگیر، مجھے بتا کہاں ہے وہ؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں تم نے اسے کڈنیپ کیا ہے، مجھے بتا دے ورنہ تجھے معلوم ہے میں کیا کروں گا تیرے ساتھ۔ اس نے بمشکل اپنے حواسوں پہ قابو پایا۔ جواب میں جہانگیر نے زوردار قہقہہ لگایا۔ کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ پولیس کے پاس ہی جاؤ گے نا؟ تو چلو میں بھی تمہارے ہی ساتھ چلتا ہوں، پر جانے سے پہلے یہ تو سوچ لو، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اسے میں نے ہی کڈنیپ کیا ہے یا میں ہی اس کا پیچھا کیا کرتا تھا؟ اب یہ نہ کہنا کہ گاڑی کا کلر گرے تھا۔ میرا خیال ہے پاکستان میں لاکھوں گرے کلر کی کارز ہیں۔ جس گاڑی کے بارے میں تم آج کل انویسٹیگیشن کروا رہے ہو، اس کی تو نمبر پلیٹ ہی جعلی تھی، اور اس گاڑی والے کا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ سو اب بتاؤ کیا ثبوت ہے؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کے چہرے پہ رنگ آ کر گزر گیا۔ بابا تو اپنی سدھ بدھ ہی کھو بیٹھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ جو چاہتا تھا وہ تو تم لوگوں نے دیا نہیں، اب کیا فائدہ؟ دیکھو جہانگیر، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، مگر خدا کے واسطے مجھے بتاؤ عدن کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ جہاں بھی ہوگی اب تو عیش کر رہی ہوگی، اور ہو سکتا ہے شادی شدہ بھی ہو چکی ہو۔ بھول جاؤ اس کو۔ بہن ہے وہ چودھری عبداللہ کی، اس پہ ایک آنچ بھی آئی نہ تو کتوں کو کھانے کے لیے تمہارے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ وہ دھمکیاں اور یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا جہانگیر عالم، ان گدڑ بگیوں سے ڈرنے والا میں نہیں ہوں۔ اس نے جھٹکے سے عبداللہ سے اپنا گریبان چھڑوایا اور سر جھکائے بیٹھے نواب عالم کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب تو یقین آ گیا نا نواب عالم، جہانگیر دوستی نبھائے نہ نبھائے، دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ جہانگیر، عبداللہ نے اس کے سر پہ پسٹل تان لیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، صحیح صحیح بتا دے، ورنہ ٹانگوں پہ چل کر واپس نہیں جا سکو گے۔ نہیں عبداللہ نہیں۔ اماں کی چیخ پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوا، جو دھڑم سے زمین پر گر کے بے ہوش ہو چکی تھی۔ خدا حافظ۔ جہانگیر ایک مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہتا باہر کی جانب چل دیا۔ بابا کے ذہن سے آہستہ آہستہ ماضی پہ چھائے پردے سرکنے لگے۔ میر عالم کو گاؤں سے نکالنے کے بعد انہوں نے اپنا ہر تعلق اس سے ختم کر لیا۔ بہت سالوں تک وہ بالکل ایک دوسرے سے دور رہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر میر عالم کبھی کبھار گاؤں میں کسی خوشی غمی پہ آتے جاتے، انہیں سلام کرنے لگے۔ کچھ بھی تھا، وہ بھائی تھا ان کا۔ نواب عالم زیادہ دیر تک سرد مہری نہ برت سکے۔ میر عالم کی ملاقات ہمیشہ ان سے مردانے میں ہوا کرتی تھی۔ اماں کو ان
سب سے سخت بیر تھا، اس لیے میر عالم نے کبھی گھر کی دہلیز پار نہ کی۔ بچے اب جوان ہو رہے تھے، دونوں کی اولاد اپنے اپنے باپ پر ہی گئی۔ جہاں حیدر عبداللہ نے کبھی اونچی آواز میں باپ سے بات تک نہ کی، وہیں میر عالم کی اولاد بالکل اپنے باپ جیسی ہی نافرمان، آوارہ، گھٹیا، مشاغل کی دلدار نکلی۔ نہ بچوں نے کبھی تمیز مانگی اور نہ ہی پروین چچی نے دینا مناسب سمجھا۔ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی کی بات تھی، میر عالم جہانگیر گاؤں میں ہونے والی کسی شادی میں شرکت کرنے آئے تھے۔ رات وہ نواب عالم کے ہاں مردانے میں رکے۔ میر عالم تو وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، مگر جہانگیر تائی کو سلام کرنے کی گھر سے گھر کی طرف آ گیا۔ ابھی وہ گھر کے اندر ہی داخل ہوا تھا کہ کسی کے کھلکھلانے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سامنے جھولے میں بیٹھی بھابھی سے باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد آج وہ اس گھر میں آیا تھا، سو فوری طور پر اسے نہ پہچان سکا، مگر اس کے نئے نقوش میں تائی کی مشابہت واضح تھی۔ وہ وہیں دروازے سے پلٹ آیا۔ گھر جا کر اس نے باپ سے ادن کے لیے بات کی۔ میر عالم نے اسے سمجھانا چاہا، مگر بیٹے کی ضد کے آگے ان کی نہ چل سکی۔ نتیجتاً بیوی کے واویلا کرنے کے باوجود چند دنوں بعد وہ پھر سے نواب عالم کے سامنے تھے۔ ان کی آمد کا مقصد سن کر کچھ دیر کے لیے نواب عالم بالکل خاموش ہو گئے۔ بھائی جان، ہماری تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر میں چاہتا ہوں ہمارے بچے ایک دوسرے سے دور نہ ہوں۔ دیکھو میر عالم، یہ ناممکن ہے۔ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، میں ان کی مرضی کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم میرے بھائی ہو، 100 بار بھی آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر بچوں کی زندگی کے فیصلے میں یوں ان کی مرضی جانے بغیر نہیں کر سکتا۔ پھر بھی بھائی جان، آپ ایک بار اچھی طرح سے سوچ لیں۔ میری خواہش ہے زندگی کے آخری دنوں میں اب ہم اکٹھے ہو جائیں۔ وہ نواب عالم کو بغیر کچھ کہنے کا موقع دیے اٹھ کر چلے گئے۔ گھر آ کر بابا نے اماں سے بات کی۔ آج میر عالم آیا تھا میرے پاس، خیر تھی جہانگیر کے لیے ادن کا رشتہ لینے۔ کیا؟ اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بابا کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کہا آپ نے؟ دبے لفظوں میں اسے منع کر دیا تھا، مگر اس نے کہا ہے ایک بار پھر سے سوچ لیں۔ ہائے ہائے، کس منہ سے آ گیا وہ؟ ذرا شرم نہ آئی؟ بھائی کے گھر کا ہی لحاظ کر لیتا، بھول گیا ہے کیا؟ کیوں اسے گاؤں سے نکالا تھا؟ جیسا خود ویسی آگے سے اولاد ہے۔ نہ میں کہتی ہوں ایسی کون سی برائی ہے جو اس کو لے کے منہ والے میں نہیں ہے؟ بے شرم کہیں کے، کس منہ سے میری پھولوں جیسی بچی کا رشتہ اس گدھے کے لیے لینے آ گیا؟ درد کی کھاد چھان کر اب اسے بھائی کی یاد آ گئی۔ بھول گیا ہے وہ کس طرح سب نے تھو تھو کر کے اسے باہر نکالا تھا، مگر مجھے تو ایک ایک لفظ یاد ہے۔ اس وقت آپ نے اس کے منہ پہ مارنی تھی۔ ہم باز آئے تمہارے ان رشتہ داروں سے۔ ہر دوسرے دن وہ بے شرم کسی نہ کسی کو ساتھ لیے گاڑی میں جھولے دے رہا ہوتا ہے۔ شادی بھی کرائن شادی گھر ہی نظر آیا ہے۔ اماں کو تو سنتے ہی پتنگے لگ گئے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں اپنی معصوم بچی کو اس جہنم میں نہیں جھونکوں گی۔ تو میں کون سا رشتہ پکا کر آیا ہوں؟ جب دوبارہ آئے گا تو صاف صاف منع کر دوں گا۔ نہ تو اب پروین کی ناک نہیں کٹے گی، پھپھے کٹنی نہ ہو تو۔ اماں کو تو اب تک ہول اٹھ رہے تھے، خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ادن جو کمرے میں کھڑی ساری گفت و شنید سن رہی تھی، بابا کے جاتے ہی اماں کے پاس آئی۔ اماں، آپ چاہیں تو مجھے چولہے میں جھونک دیں، میں مر جاؤں گی پر اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ مرے تمہارے دشمن کیوں؟ اول پھول بک رہی ہو، تجھے کون بھیج رہا ہے وہاں پہ؟ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا۔ ماں تو اس کی کہہ کر گئی تھی کہ کبھی منہ نہیں کروں گی ادھر، اب کیسے بھیج دیا شوہر کو رشتہ لینے؟ خود آتی ایک بار گنجی
کیے بغیر جانے نہیں دینا تھا میں نے۔ آئی بڑی مجھے اس میر عالم کا آنا، اب اس دن میں کھٹک رہا تھا مگر تمہارے بابا کی وجہ سے خاموش رہی۔ اس کو بھی تو حیا نہ آئی آتے ہوئے، اپنی بہن بیٹیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا، بندہ بھائی کی بیٹیوں کو تو اپنا سمجھے، پر اس نے تو آج تک بھائی کو بھائی نہ سمجھا، بھائی کی اولاد کو کیا سمجھے گا۔ آتا ذرا ایک بار میرے سامنے سارے کرتوت کھول کر رکھ دیتی، دل تو کر رہا ہے اس پروین کو جا کے ایسا گھماؤں جو اس کے سر پہ 2 بال رہتے ہیں وہ بھی میرے ہاتھ میں آ جائیں۔ اماں تو جلال میں آ گئی تھی، باوجود پریشانی کی ان کے عدن کو ہنسی نکل کے وہ چپکے سے وہاں سے کھسک لی۔ ہفتے بعد میر عالم جواب لینے آیا تو بابا نے صاف لفظوں میں منع کر دیا، وہ ضبط کے گونٹ بھرتے واپس ہو لیے۔ گھر جا کر جیسے ہی میر عالم نے نواب عالم کا جواب بتایا، جہاں چچی نے سکون کی سانس بھری وہیں جہانگیر کو آگ لگ گئی۔ کیوں ان کی بیٹی کے لیے آسمان سے شہزادے اتریں گے کیا، جو انہیں میرے میں برائیاں نظر آنے لگ گئی ہیں؟ ابا آپ کو بات ہی کرنے نہیں آتی، سیدھا سیدھا جا کے کہتے اس دن بارات لے کر آئیں گے، پھر دیکھتا کس کی ہمت تھی آگے بولنے کی۔ ارے چھوڑ، مٹی ڈال ان پہ، تیرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے، پر تجھے ہی پتہ نہیں کون سے سرخاب کے پر نظر آ گئے اس چڑیل میں۔ اپنے پتر کے لیے میں خود چاند سی لڑکی لاؤں گی۔ بس اماں اب تو دیکھتی جا، میں کروں گا کیا؟ اب تک تو وہ بدنامی نہیں بھولا جو گاؤں سے نکلتے وقت ہمارے حصے میں آئی تھی۔ سارا کیا دڑا آ کے بھائی کا ہے، اب اسے شروع سے ہی ہمارے سے بیر ہے۔ آخری فیصلہ تو انہی کا تھا نا، وہ نہ چاہتے تو کس کی ہمت تھی ہمیں گاؤں سے نکالنے کی؟ مگر میں نے پھر بھی آپ کو رشتہ لینے کے لیے بھیجا، میں نے پہل کی ہر چیز ٹھیک کرنے میں، لیکن آپ کے بھائی نے برسوں سے چھیڑی آگ پر اور تیل ڈال دیا ہے۔ اب اس گھر کی تباہی میرے ہاتھ لکھی ہے، دیکھتا ہوں میں کون آتا ہے اس عدن بی بی کو بیاہنے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ جب کروں گا تب چل جائے گا پتہ۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا گھر سے باہر نکل گیا۔